बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान इशाअत तौहीद व सुन्नत जामशोरो फाटेक, 3 यूनिवर्सिटियों का शहर जामशोरो। आज हम इस मदरसे के मोहतमिम से इंटरव्यू लेंगे और मदरसे के जो माली मामलात और मुश्किलात हैं इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगा कि मौलाना मुफ्ती अपना तारुफ खुद कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनकी मुलाकात हमारे साथ हुई और उन्होंने कुछ इस सिलसिले में हमसे पूछना चाहा। अल्लाह पाक इसको जज़ाए खैर देवे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना मदरसा तालीमुल कुरान जामे मस्जिद कुबा जामशोरो फाटक में वाक़ है। जामशोरो वो शहर है कि जहाँ 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लगती हैं, एक मेहरान और एक सिंध और एक लियाकत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में तकरीबन अरसा दराज से तकरीबन 1982 से कुरान मजीद की तालीम का आगाज़ हुआ और माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद बच्चों और बच्चियों की जो यहाँ से फारिग तहसील हुए और कई सैकड़ों बच्चों ने कुरान मजीद नाज़रा में ख़त्म किया और कई बच्चों ने माशाअल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ में मुकम्मल फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को माज़ी करीब में ये एज़ाज़ भी हासिल है कि तकरीबन 2 क्लासें ऐसी कि जिनको हमने इब्तिदा से ही मुतवस्सिता से किताबों का आगाज़ कराया और फिर उसके बाद दौर हदीस तक हमने उनको जो आखिरी मरहला होता है दर्जा कुतुब का, दौर हदीस तक हमने उनको पहुँचाया अल्लाह के फज़ल से। तो अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि 2 बैच यहाँ से उलमा के फ़ारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 3रा बैच है जिसमें तकरीबन हमारे पास दौर हदीस के अंदर 8 तलबा है जो इस साल माशाअल्लाह अपने दौर हदीस की कुतुब में तालीम के अंदर मसरूफ़ और मशगूल हैं। और माशाअल्लाह इस मदरसे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे इस मदरसे को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि यहाँ दर्जा कुतुब के बाकी दर्जात के साथ दौर हदीस की भी तरतीब है और दौर हदीस में इस साल हमारे पास 8 तलबा हैं और इसी तरह 8 असातिज़ा खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें बुखारी पढ़ाने वाले हमारे अमीर मोहतरम उस्ताद मोहतरम शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब हैं और इसी तरह दीगर असातिज़ा भी मौजूद हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ा रहे हैं। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे से उलमा के 2 बैच फ़ारिग हो चुके हैं। दौर हदीस उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाई और ये उलमा का 3रा बैच है जो अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह साल के आखिर तक अपने इस तालीमी दौरानिया को मुकम्मल फरमाएंगे। मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ कुरान मजीद हिफ्ज़ और नाज़रा में और इसी तरह तालीम उन्होंने अपने पाए तकमील तक पहुँचाई। अब वो माशाअल्लाह बच्चे और बच्चियाँ बड़े हो गए, अब उनके औलाद ख़ुद, उनके बच्चे और बच्चियाँ ख़ुद इस मदरसे में ज़ेर तालीम हैं। तकरीबन आप यूँ समझ सकते हैं
کہ میں خود اس مدرسے میں میری تعلیم کا آغاز ہوا اور میں نے نورانی قاعدہ، درجہ، حفظ اور ناظرہ اور ابتدائی کتابیں اپنے اسی مدرسے کے اندر پڑھی۔ تو الحمدللہ اسی طرح بہت سارے طلباء، بہت سارے بچے اور بچیاں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور اب ان کی اولاد وہ اس مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہے۔ مدرسہ چونکہ سندھ کے ایک غربت والے شہر میں واقع ہے، جہاں لوگوں کا تعاون نہ ہونے کے برابر ہے، اور مدرسے میں اساتذہ دینی تعلیم میں مصروف ہونے کی وجہ سے چندہ جمع کرنے کے لیے بھی فارغ نہیں۔ تمام اساتذہ اپنے دینی خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور مدرسے کی کوئی خاص آمدن بھی نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک جہاد کا حکم دیا ہے، تو وہاں ساتھ میں انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ جتنے بڑے شعبے، دین کے شعبہ جات جتنے بھی ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام وہ بغیر تعاون کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کے ساتھ تعاون نہ ہو تو تعاون کے بغیر وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مدرسہ کافی پرانا ہے، اور 1982 سے یہ باقاعدہ اس کے اندر پڑھائی کا آغاز ہوا ہے، تعلیم کا آغاز ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مدرسہ اپنے تعمیراتی ترقی تک نہ پہنچ سکا ہے، اور بہت سارے منصوبے تعمیرات کے حوالے سے وہ ابھی تک اسی طرح باقی ہے۔ اور باقی علمی دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے بچے اور بچیوں نے یہاں سے دین حاصل کر کے اب اپنی اپنی جگہ پر دینی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بس آمدن کے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ اپنی ترقی سے رہ چکا ہے، تو اس لیے مخیر حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی اور اسی طرح اپنے تعاون میں بھی اس مدرسے کو یاد رکھے، تاکہ اللہ پاک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا یہ مدرسہ رجسٹرڈ ہے؟ اگر رجسٹرڈ ہے تو کب سے رجسٹرڈ ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ بھائی نے پوچھا کہ یہ مدرسہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب سے ہے؟ تو مدرسہ تعلیم القرآن جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رجسٹرڈ ہے، یہ قائم ہوا ہے 1982 سے، اور رجسٹرڈ اس کی یہ ہو چکا ہے 1992 سے۔ تو مدرسہ تعلیم کا آغاز پہلے ہوا ہے، رجسٹرڈ بعد میں ہوا ہے، لیکن مدرسہ رجسٹر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے توسط سے، اپنے ناظرین کے توسط سے اس مدرسے کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ چیریٹی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کر سکوں۔ تو جو میرے دیکھنے والے دوست ہیں، یا میرے گاؤں والے، یا میرے جو انگریزی میں جن کو فرینڈس کہتے ہیں، اگر وہ اس مدرسے کی ہیلپ کریں یا مدد کریں تو وہ کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ ابھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس مدرسے کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ ان وقتوں میں اتنے بڑے مدرسے کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونا، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ مدرسہ اتنا وقت ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا کوئی اکاؤنٹ ابھی تک نہیں بن چکا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو وجوہات اس کی واضح ہے، اس لیے کہ مدرسے میں اساتذہ جتنے بھی ہیں، یا معتمم صاحب ہے، یا جتنے بھی مدرسین اساتذہ ہیں، وہ سارے کے سارے محنت کے اندر مصروف ہے۔ کوئی اس کے لیے فارغ ہی نہیں کہ وہ سفارت کا کام سر انجام دے سکے یا مدرسے کا سفیر بن جائے،
اور وہ چندہ جمع کرنے لگ جائے. اور الحمدللہ ہماری یہ ترتیب اپنے ہی مدرسے کے اندر اس طرح ہے کہ باہر سے کوئی چندے کی ترتیب ہے بھی نہیں، کیونکہ اندر بھی چندے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بس اللہ پاک نے جس کے دل میں ڈال دیا، اس نے جتنا تعاون کر لیا، اسی کے مطابق یہ مدرسہ چل رہا ہے. اور یہاں تقریباً اساتذہ 8 اساتذہ ہے، اور ہمارے ہاں 20 سے 25 طلبہ ہیں مسافر، اور مقامی طلبہ ملا کر، بچے اور بچیاں ملا کر تقریباً 200 سے 250 تک تعداد بنتی ہے. اور درجہ کتب بھی ہمارے یہاں ہے، تو اس لیے ہمیں خود بھی وقت نہیں ملتا کہ باہر ہم کسی جگہ چلے جائیں اور وہاں سے چندہ جمع کریں. بس یہاں کسی کے دل میں اللہ پاک نے کوئی بات ڈال دی تو انہوں نے کوئی تعاون کر لیا. اور تو باہر کی ضرورت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اب یہ شعیب بھائی ہمارے پاس آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو مدرسے کو آگے ترقی بھی دینا ہے، تو ان کے سامنے ہم نے یہ باتیں رکھی کہ ہم مدرسے کے اندر بیٹھ کر ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ قال اللہ اور قال الرسول، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اور اگر یہ وقت ہم باہر چندوں میں صرف کر لیں تو اس چیز کا پھر ہمیں یہ چیز پھر ہم سے نہ ہو سکے گی. یہ تعلیم کے اندر ایک کمی رہ جائے گی. تو اس لیے ہماری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ ہمارے مدرسین میں سے، ہمارے عملہ میں سے، مدرسے کے عملہ میں سے کسی کو بھیجنے کی ضرورت کسی جگہ نہ پڑے. اور اللہ پاک غیب سے کوئی ایسی صورت فرمائے کہ بیٹھے بیٹھے اساتذہ اپنے کام کرے، درس دے، سبق پڑھائے، اور اللہ پاک اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے. بچے پڑھتے رہیں اور بچیاں پڑھتی رہیں، اور اسی طرح اساتذہ بھی اپنی جگہ پر خوش. اور ظاہر بات ہے اگر اساتذہ جب اپنی جگہ پر خوش ہوں گے، ان کو وظیفہ ملے گا مدرسے کی طرف سے، وہ صحیح دل لگا کر بھی پڑھائی کریں گے. عموماً ایسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ آج کل تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے اندر اخلاص ختم ہوا ہے. اخلاص الحمدللہ ابھی بھی باقی ہے، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے تو اگر کسی مدرسے میں تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، وظیفہ نہیں دیا جاتا ہے، تو تقریباً وہ استاد مدرسہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، دعائیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک غیب سے اساتذہ کے وظائف کا بھی بندوبست فرمائے، اور مدرسے میں مسافر بچوں کا بھی وظائف کا بندوبست فرمائے. اسی وجہ سے ہمیں اپنے اندرون سندھ میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے علاقے میں چندہ جمع کرنے کے لیے وقت میسر نہیں، تو باہر کا تو ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا. تو باقی اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد میں تھوڑا مدرسے کا وزٹ کرنا چاہوں گا تاکہ میرے دوست دیکھ سکیں کہ اس مدرسے کی کیا حالت ہے. تو آنے والے وقت کے لیے آپ کا کیا تعلیمی پلان ہے، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں تاکہ میرے دوستوں کو پتہ لگے جو آپ کی مدد کرنا چاہیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. اور آپ یہ بھی نہیں بتائیں کہ مدرسے کے اوپر کون کون سے پیسے لگتے ہیں، تو تھوڑا ان کا ذہن بھی اس چیز کو کلیئر ہو جائے. جیسا کہ بھائی نے پوچھا، شعیب بھائی نے، کہ آئندہ کے لیے مدرسے کے تعلیم کے حوالے سے آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہے. تو لائحہ عمل یہ ہے کہ انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ تحفیظ القرآن کا شعبہ بھی جاری رہے، بچوں کو قرآن مجید ناظرے میں بھی پڑھائے اور حفظ میں بھی پڑھائے. مزید اس کو اور بھی منظم کرنا ہے، اور مزید ان شعبہ جات کے لیے مزید استاذوں کی، اساتذہ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سوچا ہے، یہ بھی فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ آج کل عموماً مدارس والوں پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مدارس والے دینی تعلیم سے دنیاوی تعلیم بچوں کو نہیں دیتے ہیں اور بچوں کو دنیاوی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے کافی مدارس کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے
جہاں وہ دینی تعلیم پڑھاتے ہیں وہاں انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھے نتائج اس کے برآمد ہو چکے ہیں. جہاں اور پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے بنسبت ان مدارس کا ریکارڈ بڑا اچھا نکلا ہے. تو چونکہ اور مدارس کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو وسائل کی بنا پہ انہوں نے یہ ترتیب جاری رکھی ہے. تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم بھی آنے والے سالوں میں اس ترتیب کو جاری رکھیں کہ جہاں ہم دینی تعلیم پڑھاتے ہیں تو وہاں دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو عصری تعلیم بھی پڑھائیں. اور عصری تعلیم کی ترتیب ہم نے یہ بنائی ہے کہ عصری تعلیم کی ترتیب یہ اندر 6 سالوں کے اندر اس میں ابتدائیہ سب سے پہلے بچوں کو پڑھایا جائے گا اور ابتدائیہ کے بعد دوسرے سال میں سال اول، پھر اس کے بعد سال دوم، پھر اس کے بعد سال سوم، پھر اولا الف اولا با. یہ تقریباً 6 سالوں کا دورانیہ ہے. ان 6 سالوں کے دورانیہ میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ان 6 سالوں کے اندر ہم طلباء کو میٹرک تک مکمل پہنچا دیں. اس کی ترتیب پھر ہم وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں کہ ابتدائیہ کے اندر تقریباً 3 کلاسیں ہم نے ان کو پڑھانی ہے. اسی طرح سال اول میں 2 کلاسیں، سال دوم میں اس طرح 2 کلاسیں، سال سوم میں. اور پھر اسی طرح اولا الف کے اندر جہاں ہم اپنی دینی کتاب ارشاد و صرف پڑھاتے ہیں تو وہاں اس کے ساتھ یہ ارادہ بھی ہم نے کیا ہے کہ اس میں ہم ان کو 9ویں جماعت کا امتحان، 9ویں جماعت کی کتابیں بھی پڑھائیں. اور جہاں ہمارے اس چھٹے سال کا آخری سال شمار ہوتا ہے، یعنی 6 سالوں میں سے آخری سال جس میں درس نظامی میں نومیر پڑھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم بچوں کو میٹرک کی تعلیم بھی کلیئر کرا دیں. تو یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش ہے. اللہ پاک اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور اب اس کے بعد شعیب بھائی آپ کو مدرسے کا وزٹ کروائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مدرسے کی صورتحال کیا ہے، مدرسے کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے تاکہ اساتذہ اور مدرسے والے منتظمین اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ پاک اس کو ترقی سے نواز دیں. آپ لوگ اس کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دیں گے. دوستو یہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن، یہ دیکھیں رجسٹریشن ڈیٹ بھی ہے اور اس کی مسجد کا ایڈریس بھی ہے ساتھ میں. اور یہ اس کا انٹرنس کہہ سکتے ہیں، انٹرنس گیٹ کہہ سکتے ہیں. 2 3 یہ جیسے کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، یہ یہاں درجہ کتب کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں مختلف درجات ہیں. اور آگے دورہ حدیث تک یہاں مکمل اسباق پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سامنے والا پورشن دائیں طرف درجہ حفظ اور ناظرہ کی درسگاہ ہے. یہ درجہ حفظ اور ناظرہ کی تعلیم ادھر دی جاتی ہے. یہاں 2 کلاسیں لگتی ہیں.